आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। फिर इसके साथ एक और बेहद निकाले नए अहदनामा में से इफ्सियों का खत, उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से, नए अहदनामा में से इफ्सियों 6वां बाब पहली आयत से, ऐ फर्जंदो खुदाम में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे इस आज खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे कि हम क्यों वालिदैन की इज्जत करें और कैसे करें, और ना करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस, उसके क्या नताइज भुगतना पड़ेंगे। यूँ तो अगर आप बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं, आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो 10 अहकामात में खुदा से मोहब्बत और इंसानों से मोहब्बत का जिक्र हमें मिलता है। लेकिन आज जिस पहलू पर हम सीखना चाहते हैं वो एक बुनियादी इंस्टीट्यूशन है जो खुदा ने कायम किया, और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि क्यों खुदा ने इसके बारे में सख्त हुक्म दिया। अगर आप खुरूज की किताब 21 बाब और उसकी 15 आयत का मुताला करें तो लिखा है, जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे वो कतई जान से मारा जाए। और भी बहुत सारे हवाला जात। तो खुदा ने सख्ती से ये हुक्म दिया कि अगर कोई अपनी माँ पर हाथ उठाता है, उसको मारता है, लान तान करता है, तो उसको जान से मार दिया जाए। तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे क्यों। यहां तक कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर कोई बच्चा जिद्दी हो तो वो बाप का कहना ना मानता हो, माँ बाप का कहना ना मानता हो, सरकश हो, उसे बुजुर्गों के पास ले जाए और बुजुर्ग फैसला करें और फिर उसे पत्थर मार मार कर संसार कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि इस्राएल में से इस तरह के सरकश और नाफरमान बच्चे ना। तो आए, जब कोई, बेशक सारे अहकामात की अहमियत है, सबसे बढ़कर कि हम खुदा को अव्वल दर्जा दें। जो पहले 4 अहकामात हैं वो खुदा से मोहब्बत के बारे में बताते हैं कि सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत से हम खुदा से मोहब्बत रखें और किसी और माबूद की पूजा ना करें। लेकिन आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों वालिदैन की इज्जत करें। तो खुदा के कलाम में पहली बात तो ये नेचर डिमांड करती है
فطرت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم ماں باپ کی عزت کریں. دوسری بات یہ لا ڈیمانڈ کرتا ہے, شریعت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم والدین کی عزت کریں. اور پھر گاسپل انجیل یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم والدین کی عزت کریں. وہاں ہم ان پہلوؤں کو سیکھتے ہیں کہ ہم کیوں, ابھی لفظ کیا سیکھ رہے ہیں, کیوں ہم والدین کی عزت کریں. پہلی بات تو یہ فطرت کا تقاضا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں شاید اب دنیا میں آپ کو بہت سارے عالم ملیں گے جو طرح طرح کی تھیوری رکھتے ہیں. میرا حرکت مطلب کسی کی ڈس ریسپیکٹ کرنا نہیں ہے, لیکن جب آپ نیٹ پر اسٹڈی کرتے ہیں, بکس کی اسٹڈی کرتے ہیں, تو اپنا ذہن کھول کر اسٹڈی کریں. آپ کسی غلط عالم کے پیچھے نہ لگ جائیں جو بائبل کی غلط اس تھیوری کو پیش کرتا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ میل اور فیمیل کا ملنا یہ گناہ کی پیداوار تھی. ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ کلام مقدس کو پڑھیں تو پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب, ابھی گناہ وجود میں نہیں آیا ہے, ابھی گناہ نہیں ہوا ہے, ابھی نسل انسانی گناہ میں نہیں گری ہے. تو پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہے, اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, خدا کی صورت پر ان کو پیدا کیا, نر و ناری ان کو پیدا کیا, میل فیمیل پیدا کیا. اور پھر خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو بڑھو اور زمین کو معمول و محفوظ کرو. اب خدا میل اور فیمیل بناتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے تاکہ بچے پیدا کریں. تو یہ گناہ کہاں سے آ گیا؟ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کا یہ پلان تھا. یہ گناہ کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا, بلکہ خدا نے مرد اور عورت کو بنایا اسی لیے تھا کہ وہ نسل پیدا کرے, بڑھے اور زمین کو معمول و محفوظ کرے. آپ دیکھیں نوح کے زمانے میں جب بابل کا برج بنایا, بچے تو انہوں نے پیدا کیے, لیکن خدا کے حکم کے خلاف ایک ہی جگہ پہ جمع ہو رہے. خدا نے کہا تھا کیا کرو, زمین کو. تو پھر خدا نے زبانوں میں اختلاف ڈال کر ان کو زمین کے اوپر گندا کر دیا. تو یہ خدا کا پلان تھا. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ والدین کی عزت کرنے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ والدین, کیونکہ خدا خالق ہے, تخلیق کرتا ہے, اور والدین اس تخلیق میں حصے دار ہیں. آج میں اور آپ اس زمین پر ہیں تو کس کے توسط سے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے توسط سے ہیں. آپ اس زمین پر, آپ کا وجود ہے تو یہ خدا کی تخلیق ہے, لیکن اس میں والدین جو ہیں وہ شراکت دار ہیں. اور اسی لیے بائبل مقدس کہتی ہے کہ تو اپنی ماں اور باپ کی کیا کر, عزت کر, کیونکہ آپ کا وجود جو زمین پر ہے وہ بے شک خدا کی قدرت سے ہے, لیکن والدین اس کا حصہ ہے. آتے کئی گھروں میں بچے ہوتے ہیں تو کوئی چھوٹے بچے ماں کو کہتے ہیں یا بیٹے کہتے ہیں کہ لو بھائی مجھے تو آپ نے ہسپتال سے اٹھا کر لے آئے. تو جو ہسپتال سے بھی بچہ لے آتے ہیں وہی کسی کے ماں باپ کی وجہ سے زمین پر آیا ہے. تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کیوں والدین کی عزت کریں, کیونکہ اس زمین پر آپ ہیں تو اس میں بے شک خدا خالق ہے, لیکن والدین بھی اس تخلیق میں کیا ہے, شامل ہیں. اس لیے بائبل مقدس کہتی ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی کیا کر, عزت کر. اور پھر
بچے کس طرح خدا کی عزت کریں گے جس خدا کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے؟ اس لیے خدا نے سخت حکم دیا کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں اختیار دیا تاکہ بچے ان کے تابع رہیں، اور وہ والدین کے وہ خداوند میں جو اصول یا وہ پرورش کریں اس سے وہ والدین کی عزت کرنا سیکھ جائیں، پھر اندیکھے خدا کی عزت کرنا بھی سیکھ جائیں۔ اور آپ زمین پر کبھی اسٹڈی کر کے دیکھیں کہ جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ کبھی بھی خدا کے فرما بردار نہیں ہوتے۔ اور اکثر آپ دیکھیں، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ کوئی بھی والدین اپنے بچوں کو اس وقت تک غصے سے یا لعنت یا اس طرح کے الفاظ نہ دے دے جبکہ وہ بے قابو ہو جائے، جب انتہا ہو جائے۔ میں نے کئی والدین کو دیکھا کہ وہ غصے سے بچوں کو کہتے جا پھر تو روتا رہے گا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر لوگ روتے رہتے اور روتے روتے اس زمین سے کوچ کر جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جس والدین نے پیدا کیا خدا نے اس لیے ان کو ان کے انڈر رکھا تاکہ ان کی تربیت ہو، اور وہ تربیت پذیر نہیں ہوئے، اور جب وہ تربیت پذیر نہیں ہوئے تو پھر اس کے نتائج کی جو سنگینی ہے اس کے سامنے سے وہ بچ نہ سکے۔ تو آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم کیوں اپنے والدین کی عزت کریں، کیونکہ خدا نے بے شک خلق کیا ہے، لیکن اس تخلیق میں ان والدین کا بھی کیا ہے، حصہ ہے۔ اور اس لیے خدا سخت حکم دیتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے تابع رہیں، ان کی عزت کریں تاکہ وہ ان کی تربیت کریں، تاکہ وہ اس زمینی باپ کے تابع رہیں، اس کی عزت کریں تاکہ پھر آسمانی باپ جو انہوں نے دیکھا نہیں ہے وہ اس کی بھی کیا کرے، عقائد کرے۔ پھر اس کے بعد کہ ہم کیوں اپنے والدین کی عزت کریں، دوسری ریزن لا ڈیمانڈ کرتا ہے، شریعت، ابھی جو کلام مقدس ہم نے پڑھا استثناء 5 بار، خروج 20 بار، یہ شریعت کہتی ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کر، عزت کر۔ اور پھر نہ صرف شریعت کہتی ہے بلکہ گاسپل، انجیل مقدس بھی کہتی ہے، جو ورڈ ہم نے سنا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کر، عزت کر۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کیوں اپنے والدین کی عزت کریں، کیونکہ یہ فطرت کا اصول ہے، یہ شریعت کہتی ہے، یہ انجیل مقدس کہتی ہے کہ ہم اپنے ماں اور باپ کی کیا کریں، عزت کریں۔ یہاں تک کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو اپنی ماں کو بڑھاپے میں حقیر نہ جا۔ آتے کہ جب ہمارے والدین بوڑھے ہو جاتے تو جب وہ کوئی 2 دفعہ لفظ کہیں تو بچے اتنی بدتمیزی سے ری ایکٹ کرتے، اور کبھی سوچیں کہ وہی چھوٹا سا ایک بچہ ہوتا ہے، وہ دن میں 20 دفعہ ماں کو کہتا ہے ماں وہ دیکھ کبا، ماں پیچھے پیچھے جیسے وہ ٹیبل رکھا ہوتا ہے ماں کبا، پھر کہتی ہے، پھر وہ بچہ اسی طرح کوئی بھی لفظ کہتا ہے بار بار کہتا جاتا ہے، ماں اس کے پیچھے پیچھے کہتی جاتی ہے۔ اور جب وہ ماں اور باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اگر ایک بات کو 2 دفعہ کہے تو کہتے ہیں امی میں بولی کیا، تو بھول جاتے ہیں کہ انہی والدین نے بچپن میں ہمارے لیے کیا کیا، کس طرح دکھ اٹھائے، کس طرح ہمیں پالا تھا۔ اور اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنی ماں اور باپ پر لعن طعن کرے وہ مارا جائے، جو کوئی
اپنے باپ اور اپنی ماں کو مارے وہ قطعی جان سے مارا جائے، اسے مار دیا جائے۔ اور بائبل مقدس میں یہ نہیں لکھا کہ آپ کا باپ صرف پادری ہے تو آپ اس کی عزت کریں، نہیں، یہاں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ کا باپ اچھا ہے یا برا ہے، تو آپ کا باپ جیسا بھی ہے، آپ کی ماں جیسی بھی ہے، ان کا کردار یا جو کچھ بھی ہے وہ خدا ان کو سزا یا جزا دے گا، لیکن حکم یہ ہے بچوں کے لیے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا، عزت کرنا، تاکہ تیرا کیا ہو، بھلا ہو۔ اور آج آپ دیکھیں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں کہ جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، وہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے آسمان پر چلے جائیں تو وہ الگ بات ہے، کیونکہ توبہ کا موقع ہے، لیکن ان کا بھلا اس زمین پر ان کا بھلا نہیں ہوتا، جو مرضی کر لے، کیونکہ خدا کا حکم یہ مشروط ہے کہ اگر تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرے تو تیرا بھلا ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ آج کی نسل کا کامیاب نہ ہونا بھی اسی لعنت کا ایک سبب ہے کہ بچے کیوں کامیاب نہیں ہوتے، کیوں محنت کے باوجود وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، کیوں وہ ہوشیار ہونے کے باوجود وہ گول اچیو نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ اپنے باپ اور ماں کی عزت نہیں کرتے۔ خدا کا کلام میں یہ سکھاتا ہے کیسے عزت کریں۔ اب اس سے کوئی بڑی اور اچھی مثال نہیں ہے، خود میرے منجی دو عالم خدا میں یسوع مسیح 30 سال، کتنے سال بتائیں سب، کتنے سال؟ 30 سال وہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے تابع رہے، ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے اور وہ 30 سال تک اسی غریب خاندان میں رہے، ان کی عقائد کرتے رہے، خدا آسمانی باپ کی عقائد کی اور پھر اس قانونی باپ کی عقائد کی۔ آسمانی باپ کی عقائد اس طرح کی کہ ہول لا پوری شریعت کتابیں رہے، اور قانونی باپ کی ان کی تابعداری کر کے مجھے اور آپ کو نمونہ دیا۔ آج میں اور آپ خود کو چیک کر سکتے ہیں کہ بائبل مقدس کے مطابق ہم خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ دیکھیں یہ پوری کائنات چلتی ہے، اس کا ایک سسٹم ہے۔ اب خدا ہر جگہ خود نہیں کھڑا ہو جاتا ہے، سسٹم بنایا ہے۔ گھر کے اندر خدا نے والدین کو اختیار دیا ہے کہ وہ گھر کے سسٹم کو چلائیں، پھر چرچ کا سسٹم ہے، اس کے لیے خدا نے پیشواؤں کو اختیار دیا وہ سسٹم کو چلائیں، پھر آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو وہاں کوئی اس کا باس ہوگا، مینیجر ہوگا یا کوئی اور جو اس سسٹم کو چلا رہا ہوگا، پھر جب آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا سسٹم چلانے کے لیے حکومت ہے۔ تو یہ ساری جو اتھارٹیز ہیں، جو اختیارات ہیں،
یہ خدا کی طرف سے ہیں، کیونکہ خدا اس پوری کائنات کو چلاتا ہے اور حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. ہم اسے سازش کا نام دیتے ہیں یا کوئی اور نام دیتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کے مطابق یہ ہمارا خدا جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو ایک مسیحی کو ان سارے اختیارات کے نیچے رہنا چاہیے. گھر میں اپنے والدین، چرچ میں پیشواؤں کے، جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں اس ادارے کے جو اس کو مینج کر رہا ہے اس کے، اور جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس حکومت کے آپ کو تابع رہن کر یہ ثابت کرنا چاہیے کہ آپ خدا کے کیا ہیں؟ تابع ہیں. ہاں بائبل مقدس کہتی ہے کہ اگر آپ کا ماں اور باپ بھی ایسا حکم دیتے ہیں جو خدا کے خلاف ہے وہ آپ نہیں ماننا چاہیے. آپ کا پیشوا کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو خدا کے خلاف ہے آپ کو نہیں ماننا چاہیے. جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں وہ کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو خدا کے خلاف ہے وہ آپ کو نہیں ماننا چاہیے. اگر کوئی حکومت ایسا حکم دیتی ہے جو خدا کے خلاف ہے وہ آپ کو نہیں ماننا چاہیے. ادروائز آپ کو ان کے تابع رہنا چاہیے. چونکہ آج ہم بات والدین کی کر رہے ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا. تو چھوڑنے کے لیے کسٹڈی، یعنی جب بچے کمارے ہیں تو وہ والدین کی کسٹڈی میں، حراست میں. شادی کے بعد وہ اپنی ازدواجی زندگی کے فیصلے خود کر سکتے ہیں، آزاد ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت چھوڑ دیں. یہ ساری عمر کا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی لوک آفر کریں، جنہوں نے آپ کو پیدا کیا. آپ بڑھاپے میں آپ ان کی مدد کریں، اخلاقی، مالی اور دیگر طرح سے. اور آج المیہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ 90 ایئرز کی بھی خواتین اور مرد ہیں جو بیچارے بچوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کا برا حال ہے. ان کی کوئی لوک آفر کرنے والا نہیں ہے. ان کے بچے ہیں لیکن کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. تو کیا ان بچوں کا بھلا ہوگا؟ نہیں. کیونکہ خدا کا حکم یہ ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ زمین پر تیرا کیا ہو؟ بھلا ہو. میرے عزیزو، آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھلا ہو تو کیا آپ بائبل مقدس کے حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ تو اپنے باپ اور ماں کی کیا کر؟ عزت کر. آپ یہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ جو آنر ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ احترام، تعظیم یا قدر ظاہر کرنا. تو کبھی کبھی ہم والدین کو سلام کر لیتے ہیں یا شاید کچھ اور بھی گفٹ دیں لیکن ان کا حکم نہیں مانتے. کیوں؟ جو بچے ابھی شادی شدہ نہیں ہیں کیوں حکم دیا گیا کہ وہ ان کی کسٹڈی میں ہیں؟ کیوں وہ والدین کے تابع ہیں؟ اس لیے کہ وہ بالغ نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھدار نہیں ہیں. تو والدین چونکہ سمجھدار ہیں وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ چونکہ والدین تو شادی شدہ ہیں، ان کو تجربات ہیں. اب ایک والد ہے یا والدہ ہے وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کو روکتی ہے کہ آپ اس جگہ شادی نہ کرو. تو کیوں وہ ایسا کہتے ہیں؟
کیونکہ وہ تجربات کی روشنی میں کہتے ہیں، انہوں نے اس زمین پر تجربہ کیا ہے اور وہ اپنے تجربے کی روشنی میں بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، لیکن بعض بچے سرکشی کرتے ہیں اور اس کے نتائج پھر ان کو سنگین اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں تو علم نہیں ہے۔ والدین تجربہ رکھتے ہیں، حکمت رکھتے ہیں، انہوں نے دکھ اٹھائے ہیں، حالات اور واقعات سے بہت کچھ سیکھا ہے، جو بچوں کو پتا نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل کے بچے اس لیے بھی ان پر برکت نہیں ہے کیونکہ وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کی سنتے نہیں ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، جو ماں باپ ان کی تربیت کرتا ہے اس کے اگینسٹ چلتے، اور جب وہ ایسا کرتے تو اس کے جو برے نتائج ہیں پھر انہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آئیں ہم خدا کے حکم جو ہمیں دیا گیا کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر، اس پر غور کریں، اور خدا نے آپ کو رکھا ہے کہ آپ ماں باپ کی کسٹڈی میں رہیں تاکہ وہ خدا میں آپ کی پرورش کریں اور وہ آپ کو جینا سکھائیں تاکہ آپ آسمانی خدا کی بھی عزت کر سکیں، اس کا حکم مان سکیں۔ اور اگر آپ زمینی باپ کا حکم نہیں مانتے ہیں، آپ آسمانی باپ کا کیسے حکم مانیں؟ دیکھیں کئی بچے ایسے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، لیکن ماں کے حکم دے نہیں مانتے، باپ کے حکم دے نہیں مانتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھلا ہو تو یہ فطرت بھی ڈیمانڈ کرتی ہے، شریعت بھی ڈیمانڈ کرتی ہے، انجیل مقدس بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی کیا کر، عزت کر۔ اگر آپ تھوڑا زیادہ پڑھ گئے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، تو بعض کا اگر آپ کے والدین اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے یا ان ایجوکیٹڈ ہے، ایسی صورت میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے مسٹیک ہو جاتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ تو کیا بچوں کا فرض بنتا ہے کہ یہ فرض نہیں بنتا کہ ان کی مسٹیک کو ایک بہتر طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ مجھے افسوس ہے، پوری نسل کو نہیں کہتا لیکن زیادہ تر آج کی نسل بائبل مقدس کے خلاف چل رہی ہے۔ وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کے تابع نہیں ہیں، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ پرابلم کا شکار ہے، ان کا بھلا نہیں، محنت بھی کرتے ہیں کامیاب نہیں ہے، لیکن خدا کا ہاتھ ان پر نہیں ہے۔ آج بھی اور پرانے دور میں بھی دیکھے جو بچے
اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں خدا کی برکتیں ان پر ہے اور وہ ان برکتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی برکات سے لطف اندوز ہوں اور آپ کا بھلا ہو تو آئیں اپنے گناہ سے معافی مانگیں۔ اور کبھی کبھی ہم معافی صرف ڈائریکٹ خدا سے مانگ لیتے ہیں، لیکن جس ماں باپ کی بے حرمتی کی ہے اس سے بھی کیا کریں؟ معافی مانگیں۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے، مقدس متی رسول کی انجیل میں، کہ جب تو قربان گاہ کے آگے ہو تجھے یاد آئے قربانی کو چھوڑ دے، پہلے جا کر کیا کر؟ صلح کر۔ تو بے شک خدا سے معافی مانگے، خدا معاف کرے گا، لیکن جس کو آپ نے ہرٹ کیا ہے اس سے بھی کیا کریں؟ معافی مانگے، تب آپ کو معافی ملے گی، ورنہ معافی نہیں ملے گی۔ سو خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنی باپ اور اپنی ماں کی کیا کریں؟ عزت کریں، اور جو بچے نہیں کرتے اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے، کسی انسان کا حکم نہیں ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں۔ میں آپ کے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن آپ خاموشی میں رہ کر اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو بچے باپ اور ماں کے نافرمان ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا، وہ کچھ بھی کرے بھلا نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھلا ہو تو اپنے گناہ سے معافی مانگیں، اپنے والدین سے معافی مانگیں، اور پھر خدا سے معافی مانگیں، اور آج کے بعد آپ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کریں تاکہ ان کی تربیت میں رہ کر بعد میں آپ خدا کی عزت کر سکیں، خدا کی بات مان سکیں۔ تھوڑا موقع دیتا ہوں، تمام سر جھکے، آنکھیں بند ہوں، سب کے لب کھلے، کوئی بیٹی یا بیٹا خاموش نہ رہے، خدا سے بات کریں۔ اور اگر آپ نے اب تک اپنے ماں اور باپ کی عزت نہیں کی، بدتمیزی کی، آگے سے مارا، لان تان کی، آج اس گناہ کو مانیں، اپنے ماں باپ کے آگے بھی اپنے گناہ کا اقرار کرے اور خدا کے آگے اپنے گناہ کا اقرار کرے اور پھر سے ترک کرے۔ اے زندہ اور پاک خدا بات کرا، شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری اصلاح کرتا ہے۔ تو نے آج ہماری اصلاح کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہو تو ہم اپنے باپ اور ماں کی عزت کریں۔ اے زندہ پاک خدا، جن لوگوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے کہ وہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو ان کی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما، اور آج سے اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ دعا کو سن، مسیح یسوع کے عظیم نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔